अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर और यकीनन सुबह आपकी अच्छी गुजरी होगी। आज बुध की सुबह है और बुध की सुबह के साथ साथ वैसे भी अगर कहें तो कल कमाल की जो है ठंड भी ज़्यादा थी और स्मॉग भी ज़्यादा था, लेकिन आज कदरे बेहतर है मौसम। और मौसम बेहतर हो तो फिर दिल का मौसम भी औसम होता है। बात करेंगे एक ऐसे शायर जिसकी शायरी, जिसके मुख्तलिफ जो जिसके लिखी हुई शायरी और उसके लिखे हुए नग़मे आज भी कानों में रस खोल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नासिर काज़मी साहब की। अगर हम उनके हवाले से बात करें, 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला मशरक़ी पंजाब के एक सादात घराने में उनका जन्म होता है। लेकिन उनकी शायरी जो है, अगर उनकी मैं नाम की बात करूं तो सैयद नासिर रज़ा काज़मी उनका नाम था, जो रियल नाम था। अदब में जब आप आते हैं, अदब की दुनिया के ढंग थोड़े से निराले हैं। फिर उसमें जब मुख्तलिफ़ किस्म के आप अपने लिए तखल्लुस या कोई ख़िताब आपको मिल जाता है, लेकिन वैसे उनका नाम जो है शायरी में मशहूर हुआ नासिर काज़मी के हवाले से। उनकी शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। आप तमाम तर दोस्तों की समातों की नज़र करते हैं। आपने शायद सुना होगा, शायद मुख्तलिफ हमने इसको सुना है रेडियो पे, टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे। तो ये उनके ही बोल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू, मैं ख़ज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। तो ये मज़े मज़े की उनकी शायरी है। और उनके हवाले से जो है अगर बहुत कुछ लिखा गया उनके हवाले से, और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी बहुत कुछ लिखा गया है। नासिर काज़मी साहब के नाम से जगमगाते, यानी उनकी जो शायरी थी उस वक्त, उनका जो कलाम था, यकीनन नौजवानों को भी अपनी तरफ माइल कर रहा था, कायल कर रहा था, और दीगर लोगों को भी। उसके बाद तक़सीम हिंद के बाद अपने वालिद के साथ वो हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर आए और यहाँ उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और लाहौर ही को मस्कन अपना बना लिया। नासिर काज़मी के दर्द में डूबी हुई शायरी हो, और अगर हम देखो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि शायर के जो स्टेजेस होते हैं, जब वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर गुज़रता है, और शेक्सपियर ने भी बड़ा खूब कहा है कि इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस पर जब गुज़रता है, चाहे वो बचपन हो या लड़कपन हो या नौजवानी के दहलीज पर हो, हर एक किरदार मुख्तलिफ होता है। और वो किरदार जब आप निभाते हैं, वो एक मुख्तलिफ जज्बात और मुख्तलिफ एहसासात के साथ, और फिर जो आपके दिलो दिमाग में आता है, जब आप अदब की दुनिया से जुड़े हों, तो फिर जो अल्फाज का चुनाव होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। इनकी शायरी में कभी हम देखते हैं तो माजी की इंसान की फितरत है कि वो माजी में थोड़ा सा रहना पसंद करता है। हाल में अगर हम रहें तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती, पर हम कहते नहीं भाई साहब, वो जो माजी था बड़ा खूबसूरत था। तो उनकी शायरी में माजी की यादों का समंदर ठाटे मारता दिखाई देता है। नासिर को उदासी का शायर कहा जाता है। जब दर्द हो, तकलीफ़ हो, यहाँ दर्द उठे, दर्द ये ना हो कि जिसको आप चाहते हैं और वो आपसे दूरी इख्तियार करे। अरे ऐसा नहीं होता है। दर्द, तकलीफ़, मुसीबतें, मसाइब ज़िंदगी में और भी बहुत सारे हैं। तो इनके हवाले से कहा जाता है कि ये उदासी शायरी करते हैं। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। कमाल है, कमाल है। मैं इनके हवाले से मगर बात करूँ तो कमाल के मुदब्बिर थे, और मुख्तलिफ़ जरीदों में उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दी। और शायद बहुत सारे उनके जो अशार हैं, यानी जो दुखी आत्माएं होती हैं, हम आप अक्सर कहते हैं भाई साहब ये बड़ा दुखी है, तो दर्द दिल रखने वाले, दुख तकलीफ़ से गुज़रने वाले उनकी शायरी को पसंद भी करते थे। कहीं वो दर्द जो कहीं फासला था, किसी से मोहब्बत थी या किसी और ने दर्द दिया अपनों ने। इनके कुछ शेर हैं वो भी आपके सामने रख लेते हैं। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स
تو شہر ہی چھوڑ گیا، اب باہر جاؤں تو کس کے لیے؟ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، بیٹھ کر سائے گل میں ناصر، بیٹھ کر سائے گل میں ناصر، ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ اسی طرح ان کی لائنیں بڑی مشہور بھی ہیں۔ کالج کے زمانے میں خط لکھتے لکھتے کہیں یہ بھی ہمارے ایک دوست بخاری صاحب لکھا کرتے تھے، تو آؤ چپ کی زباں میں ناصر، آؤ چپ کی زباں میں ناصر، اتنی باتیں کرے کہ تھک جائے۔ کمال ہے، کمال۔ اسی لیے تو پھر بیگم گلہ شکوہ بھی کرتی ہے، فون میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لمبی لمبی پیکج لگا کے، اب باتیں نہیں کرتے تو بیچارے میاں کہتے ہیں باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں۔ بہرحال باتیں ہمارے پاس بھی ختم ہوئی۔ ناصر کاظمی صاحب 2 مارچ 1972 میں صرف 46 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اگر بات کی جائے ان کی مختلف جو مجموعے ہیں ان میں برگ دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب مشہور ہیں، اور برگ نہ یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جو ظاہری بات ہے ایک انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اپنے کام کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کام کی وجہ سے نام بنا کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہرحال اب آپ کو لے کے جاتے ہیں اس سچ سویرا کے ڈیلی ڈوز کے حوالے سے، جو آپ سب کا پسندیدہ ہے اور ہم سب کا پسندیدہ ہے۔ پائپ سے خود نہانے والی ہتھنی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، سردیوں کا موسم ہے، ویسے بہت سارے لوگ جو ہے نا پانی سے بڑی دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک ایشیائی ہتھنی کو جرمنی کے چڑیا گھر میں پائپ سے نہاتے ہوئے دیکھے جانے کے بعد نہانے کی ملکہ کا نام ان کو دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میری نامی ہتھنی کو برلن کے چڑیا گھر میں اپنی سون کا استعمال کرتے ہوئے، آپ دیکھیں ذرا اسکرین پہ، تو اسکرین میں ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ اپنے جسم پر پائپ سے پانی ڈال یا اپنے آپ کو صاف کریے۔ دیکھیں بڑے مزے کا ویو ہے یہ، اور آپ خود دیکھیں کہ وہ اپنی صاف ستھرائی کا عمل خود سے کس طریقے سے کر رہی ہے۔ پائپ اٹھایا ہے سون سے اور کہہ رہی کہ بھئی سب اب کام اپنے آپ کو صاف بھی رکھنا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو ہے ان کی یہ غسل لینے والی ویڈیو کافی وائرل ہے، اور سائنسدان بھی حیران ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس نے اپنے سون کا استعمال کرتے پانی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پائپ کو پکڑا اور اس پر دباؤ ڈال کر پائپ کو بلاک کیا۔ آپ دیکھیں نا، وہی چیزیں یہ اپنے ساتھ وہ موج مستیاں بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ میں، جس طرح گرمیوں کے موسم میں ہم کہتے ہیں کہ یار آج تھوڑے سے کھلے ڈولے نہا لیتے ہیں، تو آپ ہتھنی کو دیکھیں ذرا، وہ مستیاں بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی انسانوں کی طرح وہ مستیاں بھی کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسا جزیرے کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں لاکھوں سانپوں کا بسیرا ہے، جو ملے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں۔ امریکی جزیرے گوام میں آس پاس کے دیگر جزیروں کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ جو ہے وہ مکڑیاں ہیں، اور سانپوں کی آبادی اس قدر ہے کہ انہیں یہاں کے سارے پرندوں کو کھا کر ختم کر دیا ہے۔ 5 سال پہلے ہالڈرے راجرز نے فلپائن سے تقریباً 1500 میل دور مغربی بحری الکاہل میں جزیرے گوام میں ایک اجتماع میں شرکت کی، لیکن اس محفل کو جلد ہی ایک بن بلائے مہمان نے روک لیا۔ رات کے کھانے سے بچا ہوا سور کا گوشت ابھی انگاروں پر تھا کہ آگ کے شعلے بجھ رہے تھے، لیکن آگ ابھی تک گرم تھی۔ وہ سب باتیں کرتے ہوئے وہاں سے کچھ دیر ہٹے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سور کے گوشت کے ارد گرد بھورے رنگ کی چیزوں کو لپٹا ہوا دیکھا۔ یہ ایک چمکدار، آپ دیکھیں اسکرین پہ جو ہم کو دکھا رہے ہیں، اور گھردار وجود تھا جس کا چوڑا سر تھا۔ یہ مخلوق سور سے گوشت کے ٹکڑوں کو پھاڑ رہی تھی اور آہستہ آہستہ انہیں پوری طرح نگل رہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اگر وہاں پہ پھنس جائیں تو وہی سب پھر آپ کی بھی خیریت نہیں ہے۔ بہرحال
ریکارڈ درجہ حرارت کے ساتھ تاریخ میں گرم ترین سال 2024 قرار دیا گیا ہے۔ نیو یارک کے حوالے سے جو رپورٹ آئی اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کانفرنس کے موقع پر یورپی یونین کی آب و ہوا مانیٹرنگ ایجنسی نے کہا کہ یہ سال 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت کے ریکارڈ شدہ تاریخ میں سب سے زیادہ گرم ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق جو ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ دنیا کے درجہ حرارت میں اضافے کے ریکارڈ کے نئے سنگ میل سے گزری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینجز، اور ہم اس پہ جس طرح بات کرتے ہیں کہ عرب صحراؤں میں جو ریتیلے تپتے ریتیلے صحرا ہیں وہاں پہ برف چادر اوڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں اب نومبر ہے، نومبر میں اگر آپ دیکھیں اسلام آباد میں کمال کی سردی ہوتی تھی اور آپ کو مختلف پہاڑیوں پر برف ہی برف نظر آتی تھی، لیکن حالات یہاں پہ بھی ڈرائی ہے، بالکل بارش نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ تبدیلیاں بہرحال ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے بات کی کہ موسم، اور ایک طرف تو آپ دیکھیں 2024 کا موسم اور سال ویسے کہا جاتا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں، مختلف محققین کہتے ہیں کہ گرم ترین یہ سال رہا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا اور مختلف جو چینجز آ رہی ہیں، جو بدلاؤ آ رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اور کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ایکٹیوسٹ ہیں آج ہمارے شو کی مہمان بنی ہیں، آمنہ خان ان کا نام ہے، بہت ہی ینگ، بہت ہی ٹیلنٹڈ، اور نس یونیورسٹی میں ابھی پڑھ بھی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت اچھا کام کریے۔ گڈ مارننگ آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، الحمدللہ، آپ کیسے؟ میں بالکل اچھا لگ رہا ہوں؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ خبر بھی پڑھی کہ دنیا کا یعنی گرم ترین سال جسے 2024 کو قرار دیا گیا ہے، کل آپ کے سامنے کچھ تصویریں بھی آئی ہوں گی، سعودی عرب میں صحرا جو ہیں انہوں نے چادر اوڑھ لی ہے، وہ بھی سفید۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، سوچا نہیں تھا کہ یہ سچویشن وہاں ہوگی۔ ہم، آپ اور میں یہاں بیٹھے، نومبر کا مہینہ ہے، لیکن بادلوں نے قسم کھائی کہ اب نہیں برسیں گی۔ تو یہ کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ہر دفعہ بہت اس سے یہ بات کرتی ہوں جب بھی میں کہیں بھی جاتی ہوں، جیسے آپ نے کہا کلائمیٹ چینج ایکٹیویزم بہت امپورٹنٹ ہے، تو سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے اس ٹاپک کو اٹھایا ہے، کیونکہ یہ اتنا پریسنگ ایشو ہو چکا ہے۔ جو میں آج سے کچھ سال پہلے جب اس حوالے سے بات کرتی تھی، بہت کم لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ یہ سویرٹی کیا ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کتنا سویر ایشو ہے، وہ چیز بہت کم لوگوں کو پتہ تھی، لیکن اب کیونکہ ہم سب کے سامنے آ گئی ہے، سوشل میڈیا کا بھی ویسے تو بہت رول ہے، لیکن اب کیونکہ ہم پرسنلی اس چیز کو فیس کرنے لگے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج۔ ایک اور چیز، یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور کہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لاہور، کیونکہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، اور جب ہم ننکانہ صاحب جاتے تھے ماتھا ٹیکنے کے لیے تو لاہور کی طرف جاتے تھے، لاہور سے پھر ننکانہ صاحب کی طرف جاتے تھے، تو لاہور میں انٹری سے پہلے کئی 100 کلومیٹر پہلے ہر طرف آپ کو ہریالی ہریالی، جنگلات ہی جنگلات، حتیٰ کہ وہ جو اڈا ہے مشہور، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، لاری اڈا پتہ نہیں جو بھی ہے، وہاں پر بھی کچھ علاقوں میں آپ کو درخت ہی درخت اور چہچہاتے ہوئے چرند پرند آپ کو نظر آتے تھے۔ اب سچویشن یہ کہ جیسے آپ مارتے ہیں انٹری تو ہر طرف کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن، کنکریٹ ہی کنکریٹ ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ نے ابھی اس سے پہلے جو بات کی وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کی اس دوسری بات سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کنکریٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، یہ درختوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس ٹائم اگر کلائمیٹ چینج کو پاکستان کے کانٹیکس میں پرٹیکولرلی یا گلوبلی بھی دیکھیں تو سب سے بڑا ریزن کلائمیٹ چینج کا یہی ہے کہ ہم نے درخت اتنے زیادہ کاٹ دیے ہیں کہ اب ہم لوگوں سے ہماری موسمیاتی تبدیلی جس کو آپ کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، ہمارا لوکل ویدر جس کو آپ عام موسم کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوا ہے کہ آپ کو اب بارشیں نہیں ملیں گی،
بالکل نہیں بے شک اب آپ دیکھ لیں نومبر ہے اور میں پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں، میرے خیال سے سب کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ دوپہر کے ٹائم گرمی اتنی ہی ہے جیسے آپ کو مارچ میں محسوس ہوتی ہے یا اپریل میں. پنکھا لگا ہے، پنکھے ابھی تک بند نہیں ہوئے. میرے خیال سے یہ پہلا سال ہے میری اپنی لائف ٹائم میں کہ میں نومبر میں بھی پنکھا چلا کے بیٹھی ہوں. اچھا میں کراچی میں تھا تو نومبر کا مہینہ تھا اور کمال کی سردی، کیونکہ میرے علاقے میں برف بہت پڑتی ہے اور بارشیں بہت بارشیں آتی ہیں. جب بہت آتی ہیں تو وہاں پہ سیلاب یا طغیانی جو ہے وہ آتی ہیں، لیکن گھروں کو نقصان، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے. اب کراچی میں جب بارشیں بہت آتی ہیں تو پھر بہت آتی ہیں، پھر تباہی پھیلا دیتی ہیں. لیکن میں نے ایک دن کال کی، والد صاحب میرے اس وقت حیات تھے، تو پی سی او ہوتا تھا، پی سی او سے میں نے کال کی 2 روپے ڈال کے یا 4 روپے ڈال کے، تو 4 روپے ڈال کے، اب تو 4 روپے کا زمانہ نہیں ہے. تو میں نے کال کی تو میں نے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بہت سردی، اپنا خیال رکھو، یہاں تو برفباری ہوئی ہے. نومبر کے مہینہ تھا شاید. تو میں نے کہا کہ میں نے تو پنکھا لگایا ہوا ہے. وہ حیران ہوئے. تو بات جو آپ نے کی کہ ابھی دیکھیے کہ ابھی ہم یعنی اسلام آباد جیسے علاقے میں ہم نے پنکھا لگایا ہوا ہے. بالکل. اسلام آباد ہمیشہ سے وہ شہر کنسیڈر ہوتا تھا جہاں کا موسم بڑا خوشگوار مانا جاتا تھا، لیکن ابھی اس سال تو خیر بالکل جیسے آپ نے شو کے شروع میں بھی کہا ریکارڈ ٹوٹا ہے نا، ریکارڈ بریکنگ تھا یہ والا سال تو. لیکن اس سے پہلے بھی پچھلے 1-2 سال سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلام آباد کے رہائشیوں کو سب سے زیادہ اس چیز کا گلا تھا کہ اسلام آباد میں بارشیں نہیں ہو رہی. جہاں اس شہر میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی تھی اب وہاں پہ ایون مونسون کے مہینے میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھیں. پانی کی قلت اس کی وجہ سے کتنی زیادہ ہوئی ہے اس سال میں. اس سب کی وجہ پرائمریلی ہم بہت بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے سب کچھ، یہ ساری کانسیکوینسز ہیں، یہ نتائج ہیں ان چیزوں کے جو ہم بہت پہلے کر چکے ہیں. اور وہ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ ڈیفارسٹیشن، درختوں کا کٹاؤ. اور وہ اس شدت کے ساتھ کہ ہم نے یہ چیز نہ پہلے ریئلائز کی، اور اب چونکہ ہم اس بارے میں بات کریں، ہم سب بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، آپ میں ابھی ہم یہاں بیٹھ کے نتائج کی بات ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی وجہ کے اوپر ابھی بھی نہیں آ رہے. ہمارے یہاں ڈیفارسٹیشن ابھی بھی اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہے جتنی پہلے، بلکہ اس سے زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کی اب میں اگر آپ کو ایک فیکچوئل فگر دوں، پاکستان کا فارسٹ کور یہ ہوتا ہے نا کہ ملک میں کتنا پرسنٹ کیا چیز ہے، جیسے سمندر اتنے پرسنٹ ہوگا اتنا، پاکستان میں صرف 5% ہے. ریسنٹ اسٹڈی کے مطابق پاکستان کا فارسٹ کور 5% ہے، جو کہ بہت الارمنگ بات ہے. ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ کم پاکستان، اور آبادی ہماری سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے. یعنی پاپولیشن ریٹ ہمارا انکریز ہونے کا سب سے زیادہ ہے، ڈیفارسٹیشن ریٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں درخت ہم کاٹتے جا رہے ہیں. اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی وارٹیکس بن گیا. ابھی جو آپ نے بات کی کہ پہلے آپ لاہور سے گزر رہے تھے آپ کو ہر جگہ ہریالی نظر آ رہی تھی، ایسا ہی کچھ آپ کو اسلام آباد میں بھی دکھ رہا ہوگا. آپ کو تقریباً ہر شہر میں دکھا ہوگا کہ وہ ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں تھی. آپ کو ہریالی نظر آتی تھی، پرندے نظر آتے تھے، آپ کو جنگلی حیات بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دکھ ہی جاتی تھی. بہت ہی اب آپ ترس جائیں گے، آپ کو نہیں نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں کراچی میں پڑھتا تھا تو میں اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کے ہاسٹل میں میرے دوستوں کے ساتھ میری رہائش ہوتی تھی، اور یہاں سے پھر ہم نکل جاتے تھے کراچی کی اور. مجھے یاد ہے کہ یہ سارے سیکٹر جتنے تھے نا، اس میں سور پھرتے رہتے تھے، بندر ہوتے تھے، دیگر چیزیں جانور وغیرہ، اور رات کے وقت تو آپ کو باقاعدہ ساری چیزیں نظر آتی تھی. آپ کو پرندوں کی اتنی بے شمار قسمیں نظر، فیزنٹس نظر آ رہے ہیں، آپ کو میکفیز نظر آ رہی ہیں. اب تو یہ چیزیں مطلب آپ کو ایون چڑیا ایک بہت عام پرندہ ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں آتا. آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتا. مجھے یاد ہے کہ میرے گھر کے پاس جو مسجد تھی، اب تو وہ پھر شہید ہو گئی، آگ لگ گئی تھی مسجد میں. تو مسجد میں جو چنار کا درخت تھا، وہاں پر صبح لوگ اٹھتے تھے اذانوں سے پہلے تو چہچہانے کی آوازیں ہوتی تھی، اور کمال کے پرندے ادھر ہوتے تھے. اور اسی طرح شام کا وقت پتہ، کیونکہ لوگ اس سے تعین کرتے تھے وقت کا، تو چہچہانے کا جو وہ سین ہوتا تو بڑا کمال کا. اور پھر وہ جو اذان ہوتی تھی، سپیکر لگے ہوتے تھے چنار میں، اذان جب ہوتی تو اذان کی آواز کے ساتھ وہ بکھر جاتے تھے. وہ والا سین بڑا خوبصورت تھا. لیکن اب میں گاؤں گیا ہوں، حتیٰ کہ میں نے وہاں پہ بھی نہیں دیکھے. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، ہم جو یہ سسٹم کر رہے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے بات کی کہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ نتائج کیا ہوں گے، اور نتائج ہم آنے والے دنوں میں بلکہ ابھی بھگت رہے ہیں.
تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی حکومت وغیرہ جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو ہمارے پاس بچے کچے درخت ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ نئے درختوں کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اس چیزوں پہ آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو پاکستان، ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے وورٹیکس کی بات کی تھی، ایک بن جاتا ہے ایک سرکل، وہ بن رہا ہے آپ کی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے. یہ درختوں کا کاٹنا ہماری ایک حد تک مجبوری بھی ہے. اچھا. کیونکہ جتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ نے ان کے لیے رہائش بھی دینی ہے، آپ نے ان کے لیے غذا بھی دینی ہے، اور آپ نے لائک شیلٹر، فوڈ بیسک نیسیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اب جب آبادی بڑھے گی تو آپ کے پاس اتنی زمین بھی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ ان کے لیے رہائش گاہ بنائیں. رہائش گاہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے لیے ایگریکلچر لینڈ. آپ کیسے پورا کریں گے فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو جب آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈ زیادہ نہیں ہوگا؟ کنکریٹ کھائیں گے نا ہم لوگ. ہاں، ہم وہ بھی نہیں کھاتے نا، ہمیں چاہیے بھی سبزیاں ہیں اور خوشگوار سی چاہیے. نہیں مطلب ہم تو تباہی تو اس لیے کر رہے ہیں نا جو آپ فرما رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا. تو ہو یہ رہا ہے بیسیکلی کہ ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی فلفل کرنے کے لیے، آبادی کو بیسیکلی بیلنس کرنے کے لیے کہ لوگ اسی آبادی کے ساتھ ہمارے پاس رہائش بھی ہو، غذا بھی ہو، ہم درختوں کو کاٹنا ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ جو پاکستان کو لینے کی ضرورت ہے وہ کنٹرول آن پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، آپ کو ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی، لاز بنانے پڑیں گے، سختی سے بنانے پڑیں گے تاکہ آپ کی آبادی کنٹرول میں آئے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، بہت ہم چھوٹے تھے، لیکن ہمیں یہ تو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو خواتین، یہ منصوبہ بندی کا پروگرام اس وقت شروع ہوا تھا. یہ جو خواتین نظر آتی تھیں، آپ کو ٹریننگ باقاعدہ پراپر، اور بڑا زبردست کام تھا. حالانکہ اس وقت اس پر تنقید بھی بہت ہو رہی تھی کہ آبادی کو کنٹرول کرنا گناہ ہے، یہ ہے بٹ ایور. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا. اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ کا ایک، میں اس کو ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس طرح بہت سارے جانداد خان، وہ 60 بچے اس نے پیدا کیے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 103 تک یہ فگر لے کے جانا ہے. تو ان جانداد خان جتنے، ان لوگوں کا علاج کرنا چاہیے. یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. مطلب ہاں، مذہبی فیکٹر بھی آتا ہے اور باقی بھی بہت سارے فیکٹر آتے ہیں، اس چیز کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، 103 تک جانا یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. پوائنٹ بینگ، آپ 1 سے 2 بچے بھی پیدا کریں، ضرور کریں، لیکن آپ ان کی ایجوکیشن کیسے کریں؟ کہتے ہیں میں خوشحال بابا کا ریکارڈ توڑ رہا ہوں. اچھا، ایک چیز جو اس وقت اگر ہم دیکھیں، یعنی آپ نے جو بات کی کہ یار بچے کنٹرول، جب تک ہم آبادی کنٹرول نہیں کریں گے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اب ہم نے قسم کھائی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، مصروفیات بہت ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں آبادی ہم نے بڑھانی. ایسے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر بڑھانی بھی، انڈونیشیا کا ریکارڈ ہم توڑ رہے ہیں، تو کیا جا سکتا ہے؟ درختوں کو پھر بھی بچانا، نہیں بچائیں گے تو تباہی ہوگی. اگر حکومت کی طرف میں دیکھوں تو وہ تو اپنے لیے نئے آئینی ترمیم، کسی کو ایکسٹینشن دلانی، کسی کی کرسی 5 سال 6 سال بڑھانی ہے، تو اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات، اور بڑے خوشی سے اور بڑے فخری انداز میں. لیکن عوام کے لیے ان کی کوئی ایسی آئینی ترمیم یا حقوق کے حوالے سے یا پالیسی، چاہے وہ درخت کے حوالے سے ہو، کلائمیٹ چینج یا منصوبہ بندی کے حوالے سے، کوئی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک شہری، آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بھئی اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہمیشہ ہونا چاہیے نا، وہ آپ کو اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اویئرنیس پہنچانی ہے ان تک کہ آپ کے لیے درخت کیوں ضروری ہیں. دیکھیں، ایک بہت سمپل سائیکالوجی ہے، میں کوئی کام تب تک نہیں کروں گی جب تک اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں یہی سوچ اپنے لوگوں میں ڈالنی ہے کہ یہ درخت اگر آپ ان کی تحفظ کریں گے، اگر آپ ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ہم 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یا پالیسیز کہاں جا رہی ہیں. ہم صرف لوکل کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں. جب ڈیفارسٹیشن کی یا ریفارسٹیشن کی بات آتی ہے کہ آپ نے درختوں کا، جنگلی حیات کا، درختوں کا بچاؤ کیسے کرنا ہے، جن ممالک نے یہ چیز اچیو کیا نا، انہوں نے بھی گورنمنٹ پالیسی کو اینڈ میں بنایا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ لوگوں کے اندر، کمیونٹی کے اندر یہ ذمہ داری کا احساس ڈالا تھا
کہ ان کے بچاؤ سے آپ کا بچاؤ ہوگا. ان کو بچانے کے بعد آپ کو نہ صرف آپ کی زندگی یا آپ کی صحت بلکہ آپ کو اکنامیکل فائدہ بھی ہوگا. آپ درخت بچاؤ, آپ کی کمیونٹی میں بہت ساری جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی, کیونکہ درخت ڈائریکٹلی آپ کو وہ ریسورسز پرووائڈ کرے ہیں جن سے آپ مطلب اگر آپ عام کمیونٹی میں دیکھیں, رورل لینڈ ہے, دیہاتی علاقے ہیں, وہاں پہ زیادہ کیا ہے, مویشی, ایگریکلچر, یہی چیزیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں سروائیو کب کریں گی جب آپ کے پاس آپ کی فارسٹ لینڈ جہاں سے آپ کو ڈائریکٹلی ان کی غذا آ رہی ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو جب تک کمیونٹی کو آپ ایک اور چیز کوڑیے, بات یہ ہے کہ آبادی ہم نے بڑھانی ہے, کنکریٹ ہم نے بچھانی ہے, کیونکہ اس ملک پر جو 5% اشرافیہ ہے وہ اس پہ اوپر مسلط ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم نے گت کی طرح نوچنا ہے. ہم غریبوں کی, مڈل کلاسیوں کی, ہم جو مڈل کلاسی ہیں تو ان کی بوٹیاں نوچنی ہیں. سوال کنٹینیو کروں گا لیکن ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خوب گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, خاص کر کلائمیٹ چینجز, جنگلات کی کٹائی پر ہمارا جو ٹاپک ہے. اور آمنہ خان ہمارے ساتھ ہیں, بڑی کمال کا ان کی جو ریسرچ ہے اور پھر زبردست قسم کا کام کرتی ہے. ایسے نوجوانوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, تھپکی ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنے کام کو آگے کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ آنے والا دور, اگر یہ جو کچھ گروپس, کچھ مختلف یونیورسٹی کے گروپس جو مسلط ہیں, اگر ان سے ہماری جان چھوٹے گی تو ایسے نوجوان آگے جائیں گے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے آمنہ, اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ آبادی ہم نے بڑھانی ہے, جہداد خان نے قسم کھائی ہے کہ میں نے 102 103 لے کے جانے. اب بڑھانی تو ہے, پالیسی نہیں ہمارے پاس, زیرو پالیسی ہے. آپ نے دیکھا سنگاپور میں گیا ہوں تو سنگاپور میں ہائی رائزنگ بلڈنگز وغیرہ جو ہے بنی ہے, اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک مختلف قسم کی پلانٹیشن کی ہے, درخت لگائے ہیں. ایک چھوٹا سا جزیرہ, چھوٹا سا ملک, اتنا بڑا نہیں ہے. تو اگر ہم ہائی رائزنگ کی طرف جاتے ہیں تو کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے نا کہ درخت ایسے لگا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. بے شک آپ کنکریٹ بچھا رہے ہو, بچھا دو, کیونکہ نہیں بچھائیں گے تو یہ جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ تو ایلیٹ کلاس کا ایک کلب ہے, حقیقت ہے, یہ ایلیٹ کلاس کا کلب ہے. ان کے فائدوں کے لیے اپنی ترمیمیں ہوتی, اپنے قوانین ہونی, ملک کا فائدہ, عوام کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب کنکریٹ بچھائیں, اس کے ساتھ ساتھ درختوں کو بھی اگائیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے کو ایگزسٹنس. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ایک ایسی فریم ورک ہے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو کہتا ہے کہ آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, آپ نے اپنی سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. سسٹینیبل آپ تب ہوں گے جب یہ تینوں چیزیں بیلنس میں آئیں گی. اس میں سے کوئی ایک چیز بھی زیادہ ہو گئی تو اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کنکریٹ ساری ہٹا کے ہر طرف جنگلات وہ کر دیں. اکنامیکلی وہ ہمارے لیے وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ اسمارٹ سٹیز, جو آپ نے سنگاپور کی بات کی, اب سعودی عرب کا وہ 1 لائن سٹی کا آپ نے پروجیکٹ سنا ہوگا. یہ بہت اچھے پروجیکٹس ہیں جو امپلیمنٹیبل ہیں پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے, کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ ہی یہ کہ آپ اپنی ترقی کریں, لیکن اب آپ ایسے بلڈنگز بنانی ہیں, آپ ورٹیکل بلڈنگز بنائیں, اور ان ورٹیکل بلڈنگز کے اندر آپ وہ پورشنز وہ کر دیں, ایلوکیٹ کر دیں جہاں پہ آپ نے درخت اگانے. درخت کے مطلب آپ نے شاید ایسے بھی دیکھے ہوں گے انسٹاگرام کے اوپر, درخت کاٹنا نہیں ہے, اس کے ارد گرد بھی آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. آپ نے دیکھی ہے جاپان میں پورا وہ ہے, پوری ایک بلڈنگ. ہاں, اور انہوں نے اس کو لیگل کیا ہے. دیکھیں پالیسی ایسے کام کرتی ہے, آپ بنائیں, آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک رہا, لیکن اس کے اور طریقے بھی ہیں. آپ یہ بھی دیکھ کے چلیں کہ آپ کو ضروری نہیں آپ نے درخت کاٹنے ہیں, وہ وہاں پہ اچھا خاصا ہیوی چلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک اور چیز, اب لیٹ سپوز ہم نے شجرکاری کی مہم چلتی رہتی ہے, اور آپ ان سے کیا اتفاق کرتی ہیں, اور اگر کرتی ہیں تو پھر کون سے ایسے درخت ہیں اگر ہم ان کو لگائیں جن کی گروتھ بہت جلدی ہو سکتی ہے, جس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ماحول کو, تو کس چیز کو آپ پریفر کریں گی؟ درخت آپ ویسے آنیسٹلی کہ جس بھی قسم کا لگاتے ہیں نا, اس نے آپ کو فائدہ ہی پہنچانا ہے. لیکن پاکستان کے کلائمیٹ کے حساب سے پاکستان میں بہت کامنلی اگتے بھی ہیں. یوکلپٹس, شیشم, پاپلر, لیریک, آپ کو یہ 4 سے 5 درخت ایسے ہیں جو آرام سے اگیں گے بھی, اور وہ مطلب اس کا فائدہ بھی بہت ہے. فائدہ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جیسے یوکلپٹس کا درخت ہے, وہ واٹر ایبزارپشن میں بہت
کام کرتا ہے. اچھا. ایک چیز ہوتی ہے سیلینٹی, جو آپ نے شاید دیکھے ہوگے کہ جو نمکیات آ جاتی ہیں آپ کی مٹی کے اندر, اس سے آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے سوائل کی وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے, آپ کی فصلوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا. یوکلپٹس کا درخت وہ چیز بہت زیادہ روکتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ ان سارے درختوں کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے, ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کاربن سیکویسٹریشن کا پروسیس. ٹھیک ہے, آپ جب یہ سارے درخت لگاتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایٹماسفیئر کے اندر جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا یہ ان کو ایبزارب کر لیں گے. اس سے آپ اب کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی گرین ہاؤس گیسز. یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب نہیں ہو رہا ہے, ایبزارب نہیں ہو رہا, وہ ایٹماسفیئر میں اس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہیٹ ویوز اور یہ ساری چیزیں. اب اسموگ کا سب سے, اب آپ اسموگ کے اوپر سب بات کرتے ہیں. تقریباً میاں چنو ان علاقوں میں 8 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور ابھی میں کیونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تو اس بات پہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا سب کچھ اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ ہر طرف کھانسی, اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو سینئر منسٹر صاحبہ وہ بیگ اٹھانے کے لیے باہر پھر رہی ہیں یورپ کی سیر کرنے کے لیے نا, لیکن اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اسموگ سب سے پہلے لنڈن میں 1900s میں لنڈن اسموگ کے نام سے مشہور ہوئی تھی, اور وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی راتوں رات. ہم اس طرف جا رہے ہیں. آنیسٹلی میں آج صبح جاگی تھی, میرا سب سے پہلا کنسرن یہاں آنے سے پہلے آنیسٹلی یہ تھا, کیونکہ میں نے اٹھ کے باہر صرف موسم دیکھ لیا تھا اور مجھے بڑی دھندلی قسم کی وہ دکھ گئی, دل دکھا. وہ جس اداسی کی آپ شروع میں بات کرے تھے نا وہ میرے اندر اتری تھی. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, میرے لیے وہ اکثر موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا عشق, آپ کی محبت یعنی انوائرمنٹ کے ساتھ, اور آپ چاہتی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ عشق نہیں کریں گے, اس کا درد نہیں رکھیں گے, تو شاید آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. تو یہ جو اسموگ ہے جو ہو رہی ہے اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے درخت نہیں اگائے, کیونکہ درخت آپ کے ایٹماسفیئر میں سے وہ ہر پولیوٹنٹ ایبزارب کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نائٹروجنس آکسائڈ سب سے بڑا ایشو ہے اسموگ میں, جو انڈسٹریز سے اور کراپ برننگ سے پروڈیوس ہوتا ہے, اور سن لائٹ کی پریزنس میں وہ اسموگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور اتنی شدت سے آ جاتا ہے. اب اگر یہیں پہ آپ یہ سینیریو دیکھیں کہ درخت ہوتے تو وہ ان سارے پولوٹنٹس کو کنٹرول کرتے, ایبزارب کرتے, اس سے ہمارا ٹیمپریچر بھی کم ہوتا, ہمارے پاس ہیومیڈیٹی, بارشیں زیادہ ہوتی, ہیومیڈیٹی کا فیکٹر زیادہ ہوتا, اسموگ نہیں ہوتی. یس, اسموگ نہ ہوتی. ہم نے ایک اور چیز ہم نے باہر دنیا میں دیکھا ہے, بہت سارے ممالک میں تربیت, بڑی خوبصورت تربیت دی جاتی ہے. ماں کی گود سے نکل کر بچہ جب اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے, ایسے ڈسپلن ہونی چاہیے آپ کے لائف میں, آپ نے درخت اگانے ہیں, درختوں سے محبت کرنی ہے. اور میں نے بہت ساری ایسی چیزیں قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ وہاں بچوں سے باقاعدہ یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے, اور پھر ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بچے یہ درخت کو آپ نے بڑا کرنا ہے. تو یہ چیزیں کتنی ضروری ہے, ہم نے مینٹلی طور پر بچوں کو پریپیئر بھی نہیں کیا, آنے والی تو وہ نسلیں. ہاں, وہ ابھی سے اس کا ہم نے تو چلے, ہم اب کافی بڑے ہو گئے ہیں, ہم تو اب آ کے دیکھ رہے ہیں, وہ تو بچپن سے یہ چیز دیکھنے لگ گئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ نومبر کی وہ سردی جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا تھی, وہ یہ والا نومبر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ گرمی بھی اسی شدت سے ہے, اسموگ بھی اسی شدت سے ہے, سردی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ان کو بتانے کی ضرورت ہے, اور اس لیول پہ ہی بتانے کی ضرورت ہے. آپ کو اسکول کے کریکولم میں یہ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے, اس کے اندر درختوں کا کیا رول ہے. وہ آپ کو ان سے صرف محبت اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت کہ وہ نیچر کا پارٹ ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پورے ارتھ سسٹم کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں. آپ کو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, اور آپ کو ان کو وہ موٹیو دینے کی ضرورت ہے, ایک مقصد دینے کی ضرورت ہے ان بچوں کو یہ سمجھا کے. اچھا آمنہ, ضروری ہے بچوں کو سکھانا, سمجھانا ضروری ہے. کیا لگتا ہے کہ اگر یہ صورتحال جس طریقے سے بے دریغ کٹائی, حتیٰ کہ میں تھوڑی سی, کیونکہ عمران خان کا دور تھا, ویسے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں اس کا نام لینا, لیکن مجھے یاد ہے کہ زبردست قسم, کیونکہ میں اس علاقے کا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کام ہوا, گراؤنڈ میں بہت کام ہوا. لیکن اب جو حکومت آئی ہے, یہ جو نئی حکومت ہے کے پی میں, انہوں نے تباہی مچائی ہے, بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے, اور ایک موسم ایک جنگلات کا منسٹر ہے, اس نے تباہی کر دی ہے, اس کی نگرانی میں سب کچھ سوات وغیرہ میں ہو رہا ہے. میں باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں.
یہ جو تباہی ہے، اس طریقے سے کٹائی جو ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ایسا آپ کو لگتا ہے جس طرح ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے کئی علاقے جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل ہے، اور ہمیں اس چیز سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کا کراچی، آپ گلوبل رینکنگ کے اندر، یہ صرف پاکستان میں بھی نہیں، گلوبل رینکنگ میں کراچی آئی تھنک 3rd یا 4th سٹی ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے کہ وہ 2050 تک زیادہ آگے بھی نہ جائیں. آدھے سے زیادہ کراچی کا شہر ڈوب جائے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ، اور کل بلاول بھٹو نے کیا کیا ہے، اس نے کہا کہ آپ اگر اپنے آپ کو سموگ اور اچھی زندگی گزاریں تو کراچی کی طرف آئیں. اور وہ یہ بھول گئے کہ سموگ وہاں پہ اس لیے نہیں ہے بھائی صاحب کہ وہاں پہ سمندر ہے. یعنی آپ کیا کریں، آپ پالیسی بنائیں نا. آپ نے پوری رات مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پکڑے، کہاں کہاں آپ نہیں گئے آئینی ترمیم کے لیے، تو آپ اس کے لیے ترمیم بنائے نا. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کراچی آؤ، وہاں لوٹنا ہے کہ ہم جیب کترے وہاں پہ جس طریقے سے پھر رہے ہیں، وہاں پہ جو موبائل چوری ہیں تو ہم اس کے لیے آ جائیں. تو یہ ہمارے مشورے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا ایک المیہ یہ نا کہ سب سے زیادہ رول گورنمنٹ نے پلے کرنا ہے، اور اس طرح کی تجاویز جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے دی جانے والی، اس سے ہمارا ایکٹیویزم، آپ نے بھی کہا نا کلائمیٹ چینج ایکٹیویزم سب سے زیادہ امپیکٹیو وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو پاور میں وہ اتنی غلط تجاویز دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا نا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، اسموگ کیا ہے، ہمیں کیوں، وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے تو آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ آپ کراچی چلے جائیں، کراچی جا کے ڈوب جائیں گے. اس سے اچھا آپ کراچی جا کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو مروا لیں گے. ہر چیز ہے، مطلب بھاگنا تو سلوشن نہیں ہے اس چیز کا. آپ جہاں بھی جائیں کلائمیٹ چینج اب آپ کو کہیں پہ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ بات تو یہ آپ کا پیچھا کرے گا، پیچھا کرے گا. 100%. اچھا ایک اور چیز آمنہ، ماشاءاللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، اور جس یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے اس یونیورسٹی کا، عالمی رینکنگ میں بھی اور پاکستان میں بھی. ہم جو کنکریٹ بچھا رہے ہیں، ہم جو پالیسیز نہیں بنا رہے ہیں، بے شک اس کا یعنی سب کچھ ہم تو کر رہے ہیں نا نسلوں کے لیے کہ میری نسلیں جو ہے زندگی تھوڑی آرام سے گزاریں. آنے والی نسلوں کے لیے کس تباہی کا سبب یہ ساری چیزیں بنیں گی؟ سب سے پہلے تو ہیٹ ویو، گرمی کی جو شدت ہے اس سے ہم سے نہیں برداشت ہوگی. آنے والے ہر سال میں، یہ 2024 نہیں ہے، آپ اگلے سال 2025 کو سنیں گے کہ وہ اب تک کا تاریخ کا سب سے ریکارڈ بریکنگ گرم ترین رہا ہے سال. اس کا اگلا سال اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ چیز یہاں سے آگے صرف بڑھنی ہے جب تک ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو بہت، یا تو ریڈیکل چینج آنا، ایبرپٹ چینج آنا راتوں رات، وہ آ نہیں سکتا کیونکہ یہ چیزیں راتوں رات خراب بھی نہیں ہوئی ہیں. اس کو آپ نے صدی لگا کے ایک پورا خراب کیا ہے، تو اب اس کو صدی لگے گی. تو یہ چیز تو سب سے پہلے آپ کی آنے والی نسلوں نے جو برداشت کرنا ہے نا وہ ہیٹ ویو ہے انفارچونیٹلی. اچھا اس پہ یعنی اگر ہم دیکھیں، ابھی اب دیکھیں، کل ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے تو ایک طرف تو ہمارے رجحان اسموکنگ کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو نوجوان خواتین ہے وہ بھی تھوڑی سی نا چسکے لگانے کے لیے مختلف کیفے میں تھوڑی سی لگا ہی لیتے ہیں کش، تھوڑی زندگی ہے، تھوڑا سٹائل بھی ہے. سو ایک طرف تو یہ چیز ہے. دوسرے نے جو اسموک ہے، یعنی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسموک کئی سگریٹوں کا نشہ ہے، یہ بالکل تباہ کر رہا ہے آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے لنگس، تمام تر چیزوں کو تباہ کر رہا ہے. فوراً کچھ دن کے اندر مطلب آپ نے اگر آج تک اسموکنگ نہیں کی، آپ ابھی لاہور کچھ دن رہ لیں گے نا تو اٹ ول بی ایکویولنٹ ٹو کہ آپ نے 100 سگریٹیں پی لی ہیں ود ان 2 to 3 days. ٹھیک ہے، لاہور کی تو اس ٹائم یہ حالت ہے، ملتان کی اس سے زیادہ شدید حالت ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ تقریباً 300 سے اگر بڑھ جائے ایئر کوالٹی انڈیکس تو اٹس مین زہریلا ہے. 300 سے زیادہ بڑھ جائے، یہ میں 300 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے، باہر دنیا کے لیے نہیں کی بات کر رہا ہوں. 300 سے زیادہ بڑھ جائے تو زہریلا. اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے لاہور کا کیا ہے، 1900. آپ یہ ڈفرنس دیکھ، اس سے بھی زیادہ ملتان کا 2500 کے قریب ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسی سچویشن میں سروائیو کرنا پاسبل ہے؟ لاہور کا ہر بندہ، اس کو اور کچھ نہیں تو کھانسی، گلے کی بیماری، سانس کی بیماری ضرور لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، ہارٹ ڈیزیزز آنے والی آگے اس کی ایک ظاہری بات ہے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، آپ کو دل کی بیماری، ہاں آپ کو دل کی بیماریاں، آپ کو اسکن کی بیماریاں، سانس کی تو لگ گئی ہے نا. اچھا اسکن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ جو اسکن کی بڑھ رہی بیماریاں.
आइज़ आँखें आपकी, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैं हाँ, कल ये कह रहा आँखों था का। कि मुसलसल मेरी आंखों से ये जो आंसू बहते हैं, ये किसी के गम में नहीं, किसी की जुदाई में नहीं है। हाँ। मसला प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज। चेंज है, एग्जैक्टली। आपको अभी इवन इस्लामाबाद में भी ये चीज़ तो है, आपको अपनी आंखों के अंदर एक चुभन तो मुसलसल महसूस हो रही होगी। आपको गले में खराश तो इस्लामाबाद में भी महसूस हो रही होगी, और यहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन लाहौर उससे कहीं ज़्यादा बुरी हालात में है, पंजाब आधे से ज़्यादा एक्चुअली। इवन जो ग्राउंड पे पंजाब है, आप ज़्यादा ना जाएं, इस्लामाबाद को क्रॉस करें, जीटी रोड से थोड़ा सा आगे जाएं, ये जो इलाके शुरू होते हैं, यानी जेलम का ब्रिज आप क्रॉस करेंगे, उधर से फिर आप देख लीजिएगा। आपको असल में देख ही नहीं सकते, इतना ही बुरा हशर है कि आपको नजर भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, और वही मैं ज़्यादा दूर नहीं आपको लेके जाता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे के ड्राइव पे आप जाएं इधर इलाके से, तो आपको हर तरफ धूप ही धूप नजर आएगी। वो केपी की मैं बात करूँ, क्योंकि जंगलात हैं, क्योंकि जंगलात हैं। आपको जहाँ इवन आपको एक चीज़ होती है अर्बन हीट इंडेक्स, उसमें ये होता है कि एक इवन इस्लामाबाद के अंदर वो इलाका जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी या रहाइशें ज़्यादा होंगी ना, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और आप उससे थोड़ा ही बाहर निकलें जिसको आप कहते हैं सबर्ब्स, वहाँ पे आपको एक बहुत शार्प डिफरेंस में। अच्छा, मैं एक मिसाल भी आपको दे देता हूँ। आप लेट्स सपोज जो पिंडी वाले दोस्त रहते हैं या इस्लामाबाद वाले, आप जैसे इस्लामाबाद से निकल के आप जो है ब्रिज क्रॉस करती हैं फैजाबाद का, अचानक ही तब्दीली आ जाती है, बहुत स्वेर तब्दीली आ जाती है। अच्छा आमना, बड़ी मजे की गुफ्तगू आप तो कर रही हैं, और हमारी कोशिश कि अवेयरनेस के लिए बहुत काम किया जाए, जरूरी है अपने नस्लों को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। भाड़ में जाए नस्लें, अगर आपने आप ठीक नहीं है तो नस्लें चलो देख ही जाएंगी। अगर आप टुक चिक लगी है, बहरहाल जाते जाते एक अच्छा सा पैगाम अगर आप दे दी जाए तो। पैगाम बस इतना है कि एहसास ज़िम्मेदारी हम सब के लिए, हम ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी जब तक हम सब के अंदर नहीं होगी, और हम जब तक मिल के इस चीज़ को अपने लेवल के ऊपर नहीं हल करेंगे, ये मसला हमें। बड़ी खूबसूरत बात है हमना, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी गुफ्तगू से यकीनन जो इस वक्त बैठे हैं अब वो बड़े बड़े कुर्सियों पर, उनको भी कोई अल्लाह करे कि थोड़ी बहुत जो है वो भी हरकत में है, और कुछ ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब, ये कि हर तरफ हुकूमत की तरफ नहीं देखना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी। बहरहाल हम लेते एक न्यूज़ ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और यकीनन हम हमेशा ये बात करते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जिया जाए किसी और के लिए तो कमाल ही हो जाता है। और वैसे भी मैंने परसों भी ये बात की थी कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो यकीन माने वो एक रस, जिस तरह कहते हैं ना कि भाई साहब जो रस, यानी आप कोई मीठा छकते हैं तो आप किसी को ये नहीं बता सकते कि भाई साहब ये बहुत मीठा है, आप कहते हैं मीठा है, लेकिन आप उसको महसूस सिर्फ आप कर सकते हैं। यही काम जब आप औरों की खिदमत करते हैं, औरों की सेवा करते हैं, तो यकीनन यहाँ जो रस होता है, वो जो एक मिठास होती है, वो जो एक सुकून होता है, वो सिर्फ आपके मन को ही तस्कीन दे सकता है। आज हमारे साथ 2 नौजवान लड़कियाँ हैं, और वो क्या करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से लोगों की हेल्प करती हैं, और क्या तरीक़ाकार उनका होता है, ये सारा कुछ उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। जवेरिया मेरे साथ हैं, साथ साथ हमारे साथ बैठी हैं फातिमा। गुड मॉर्निंग, आप दोनों कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे? सुबह सुबह हमने आपको थोड़ी तकलीफ दी है, सुबह वैसे उठ जाती हैं जल्दी क्लासेस के लिए कि नहीं, लेट होती हैं आपकी क्लासेस? नहीं, क्लासेस हमारी जल्दी होती हैं, 8 बजे ही क्लास स्टार्ट होती है। अच्छा, 8 बजे तो आप रेडी हो जाती हैं? जी। अच्छा, तो फिर आपकी मॉर्निंग की रूटीन ठीक है। फातिमा भी हमारे साथ हैं। फातिमा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आज कैसी है आपको? जी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, तो यानी सुबह आप दोनों की इसी तरह रूटीन होती है कि आपने जल्दी उठना होता है यूनिवर्सिटी की क्लासेस। तो ये बताएं कि एक तो आप दोनों, यानी फातिमा पहले आपसे मैं पूछूंगा कौन सा सेमेस्टर है और क्या सब्जेक्ट है आपके पास? अभी हम लोग फाइनल ईयर में, सीनियर ईयर, और अभी हम 7th सेमेस्टर अभी हमारा एंड होने वाला है। हम साइकोलॉजी में कर रहे हैं। साइकोलॉजी में? अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। जवेरिया, आप क्या करती हैं और
آپ کا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے؟ میں ان کے ساتھ ہی، ہم ساتھ سے شرارتیں کلاس تو نہیں میں کرتی ہیں؟ نہیں مجھے تو لگتا ہے بہت شرارتی ہیں. ہاں ٹیم میں بہت زیادہ شرارتی کری. ٹیم میں شرارتی ہیں. ہاں یہ ہے ہماری کلاس میں بہت شرارتی تھا. تو یہ ویسے وہ سمجھ آ جاتی ہے. آپ دونوں سے پہلے تو میرا آپ سے جویریہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے جو آرگنائزیشن آپ کی ہے یہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑے سے اس پہ روشنی ڈالیں، پھر سوال بہت سارے ہیں. ہماری آرگنائزیشن ہے رکشندہ میموریل کے نام سے. ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا 2023 میں لوگوں کی ہیلپ کرنا. تو ہماری مطلب فیملی میں اوبویسلی چیریٹی اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہماری فرینڈ ہے تحریم ذکی، ان کا میں نام مینشن کروں گی کیونکہ یہ رکشندہ میموریل کا آئیڈیا ہی ان کا تھا. اچھا کہ ایک نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ پہ رپورٹ ہاں کر لیں وہ گی. مطلب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی 2015 میں، اور ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ ہم لوگ جو ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پراپر ایک اچھے وے میں لوگوں کی مدد کر سکیں. تو ہم لوگوں نے پھر رکشندہ میموریل کی اسٹیبلشمنٹ 2023 میں کی. اور ہم لوگ ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ کام کر رہے ہیں جس میں فوڈ ہے، پھر ہمارے پاس ایجوکیشن کے کیسز ہیں، اور پھر ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں. یعنی اس طرف آئیں گے. فاطمہ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ منسلک ہوئیں، یا چلتے چلتے جویری نے ہاتھ سے پکڑ لیجیے بہت اچھا کام ہے دونوں کر لیتے ہیں؟ ایکچولی تحریم کا جو آئیڈیا تھا، ہم فرینڈ گروپ ہیں، ہم یونیورسٹی فرینڈز ہیں. اچھا. تو مجھے ابھی تک وہ دن نہیں بھولتا کہ میں آرام سے ہم لوگ کھا رہے تھے گراؤنڈ میں. تو ہاں کینٹین میں بیٹھ کے چائے کے ساتھ گڑ کی چائے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئی، مجھے کھینچ کے لے گئی. فاطمہ میرے پاس، ہاں جی اچھا ہاں جی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اچھا آپ ابھی تک تو ٹھیک ہے، آئیڈیا کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ میرا دل ہے کہ ہم لوگ اس طرح آرگنائزیشن شروع کریں. اور وہ اس وقت تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنا آگے چلا جائے گا. تو ایک چھوٹا سا ایک آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کرتے ہم نے رمضان میں، آئی ووڈ سے کہ ہمارا ہمیشہ اسٹارٹ رمضان سے رہا ہے. ایک رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا راشن ڈرائیو کرنا. اچھا. پھر ہم نے تھوڑا گیپ ایئر ہمارا ہو گیا تھا کیونکہ ہم نیو تھے، انیشیل سٹیجز تھیں ہماری، ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے لے کے چلیں. زبردست. تو بس پھر اگلے رمضان سے پھر اس کے بعد ہم لوگ بالکل کنسسٹنٹ رہے تھے. زبردست. جویریہ ایک چیز ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے کہ آپ یونیورسٹی کے، اب آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ، دونوں کافی ینگ ہیں، اور پھر وہ زندگی کے جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ابھی تک ان کا سامنا نہیں ہے. ظاہر بات ہے یونیورسٹی کی ایک الگ لائف ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کے چار دیواری میں آپ اندر ہوتے ہیں تو آپ ایک الگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ دنیا میرا انتظار کری، اور میں جیسے ڈگری لوں گا تو پھر بھائی صاحب میں فلاں جگہ جاؤں گا. لیکن ڈگری لینے کے بعد بندہ پھر در در کی ٹھوکر جب کھاتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے. بہرحال جویریہ، یعنی جو آرگنائزیشن کی بات جس طریقے سے جو لڑکی، کیا نام ان کا؟ تحریم نے جب یہ بات کی، اور فاطمہ تو کہہ رہی کہ بھائی صاحب وہ آئی اور اس نے کہا جب آئیڈیا لے کے آئی تو ہم سوچے بھائی صاحب کریں گے کیسے. آپ کریں گے کیسے؟ کیونکہ ابھی بھی ینگ ہیں آپ، پیسے نہیں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، تو ہماری نظر اپنے دوست کی پاکٹ پہ ہوتی ہے، یہ سمجھ سے یہ کھلائے گا ہمیں، دوسروں کے پاکٹ پہ نظر. یہ جب آئیڈیا ہے تو پھر آپ لوگوں نے سوچے کہ کریں گے کیسے؟ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. اچھا، جس طرح میں نے مینشن کیا کہ ہماری فیملیز آلریڈی چیریٹیز کرتی ہیں، کرتی تھی، آپ نے پاکٹ ان کے پاکٹ تو پہ نظر کیا. ہم نے کہا کہ ہم اپنی جو ہماری سیونگ ہوگی اور جو فیملی چیریٹی دے رہی ہے دے ور لائک ہمیں دیں گے، اور ہم اس کو پھر آگے اسٹارٹ اپ لے کے جائیں گے. لائک ہم لوگ اس کو خاندان سے ہی شروع کیا. جی خاندان. فاطمہ جو جویریہ بتا رہی کہ آپ کی بھی شروعات اسی طرح تھی کہ گھر والے آس پڑوس میں دیتے، تو آپ نے کہا کہ ہم اپنی آرگنائزیشن ہم نے کھولی ہے، تو آئیڈیا ہماری تحریم کا آ گیا ہے، اور اب ایسے ہے کہ تحریم کے آئیڈیا کو ہم ریجیکٹ کر نہیں سکتے ہیں. تو پھر گھر والوں نے کیا کہا آپ کو کہ بیٹا یہ بہت اچھا کام ہے، کرتے رہو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کیا ایسا کوئی پیغام؟ جی ایکچولی میرے بھی گھر والے کافی چیریٹی میں ہیں، جس طرح میرے بڑے بھائی، ان کی بھی اپنی NGO ہے. اچھا، زبردست. تو وہ کافی سپورٹیو تھے. میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ بہت سپورٹیو تھے، میری ماما بابا بھی کافی. اچھا. تو انہوں نے کافی ہیلپ کی تھی آرگنائزیشن کو بھی. یعنی آپ نے جب آئیڈیا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتر ہون تو تسی ایڈمیشن ہی لیتا ہے، آگے جا کے تسی اپنا کام کرنا ہے، آگے لوکاں دا کام کرنا. تسی انہوں نے سپورٹ کیا، مطلب آپ کو کہا کہ بیٹا تھپکی دی کہ پتر بہت اچھا کام کری ہو. تو یہ جو حوصلہ ملتا ہے، کتنا آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یار یہ تو اچھا کام ہے، کرنا چاہیے. تو کتنی موٹیویشن گھر سے ملی آپ کو؟
ہاں جی کافی ملی ہے. اوبیسلی تھوڑا سا ہوتا ہے, لڑکی ہے وہ لڑکی والا ایک آ جاتا ہے, اسٹوڈنٹ ہے ابھی کتنا ہو جائے گا, لیکن کافی اچھا رسپانس رہا ہے میری فیملی سے, اسپیشلی یعنی پازیٹیو رسپانس فیملی سے رہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. جب گھر والے تھپکی دیتے ہیں تو پھر باہر جا لے, یعنی باہر جائیں بھاڑ میں. ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فاطمہ جویری ہمارے ساتھ ہے اور گفتگو مزے مزے کی چل رہی ہے. لیکن ان دونوں کا, بلکہ ان کی آرگنائزیشن کا کچھ کام ہے جو ہم پہلے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں, پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا یہ ان نوجوان لڑکیوں کو, ان کی عمر, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو کہ جو اس عمر میں, یقیناً اس عمر میں یونیورسٹی میں بہت ساری چیزوں میں ہم مگن ہو جاتے ہیں, کسی حسینہ کی زلفوں کے اسیر بن جاتے ہیں یا کسی خوبصورت ہینڈسم کی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس عمر میں یہ کیا کام کر رہی ہیں, کھانا بانٹ رہی ہیں. وہ لوگ جو بھوکے ہیں, جن کو کھانے کی ضرورت ہے, جن کو پیٹ بھرنا ہے, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جن کو سردی میں کمبل چاہیے, جو اس وقت بچے ہیں جن کو میڈیسن چاہیے, جس کو اسکول کی ایجوکیشن چاہیے. تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی بچیاں جن کی عمر کو آپ دیکھیں, لیکن یہ کام جو کام کری ہے بڑا عظیم کام ہے. اور خدمت خلق, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کا ہر مذہب, ہر دھرم یہ سکھاتا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں. اور اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی میں نے مطالعہ کیا ہے بطور ایک سکھ اسٹوڈنٹ, میں نے اسلام کو مطالعہ کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کی جو لائف ہے اس میں ہمیشہ ایک ہی بات آئی ہے کہ آپ خدمت کریں, آپ دوسروں کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں جو ایک تسکین, ایک من کو جو سکون ملتا ہے, وہ یقیناً بتانے کا نہیں ہوتا, جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی. لیکن آپ دیکھیں یہ نوجوان لڑکیاں اور ان کا کام, بہت ہی خوبصورت کام. جتنا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جتنے بھی میرے دوست اس وقت میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں, تھپکی دیں تاکہ یہ اور کام کرے, اور لوگوں کی ہیلپ کرے. بڑی خوبصورت ویژول ہم نے دکھائے اسکرین پہ جویریہ, اور بڑا اچھا کام ہے. اب آتے ہیں آپ کے کام پہ. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشن ہوئی, پھر گھر سے ڈونیشن ملی, شروعات گھر سے ہوئی, اس کے بعد پھر کیا کیا سپورٹ, جب آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی تو بات کی ہوگی, یونیورسٹی کے نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے نا پاکٹ منی ہوتی ہے, ہمیں بڑی مشکل سے ملتی تھی, تو پھر ہم سوچتے تھے کہ بھائی صاحب یہ سموسہ کھائے یا پکوڑا کھائے, یا کبھی کبھی ادھر کینٹین میں جانا ہوتا تھا, کبھی کبھی کچھ کھانا بھی اچھا ہوتا تھا. تو وہ کینٹین کے پیسے بچا کر بھی وہ آپ کو, کیا آپ اسٹوڈنٹس کوئی ہیلپ کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے ہیں, تو آپ کے اس کام کو دیکھ کے کون لوگ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں؟ اچھا, میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہماری سیلف فنڈیڈ ہے, جو ہماری کور ٹیم ہے, جو ہم مین فرینڈز ہیں, جو 10 ممبرز ہیں, ہم ہی آپس میں, ہماری جو فیملیز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. باقی ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں, ایمبیسڈرز ہیں, ان سے ہم کوئی اس چیز کی بات نہیں کرتے کہ آپ ہمیں پے کریں یا کچھ بھی. ہم ان سے صرف ان کا ٹائم مانگتے ہیں, کیونکہ یوتھ اتنی ایکٹیو ہو کہ وہ چینج لے کے آ سکے. تو ان میں ہم صرف ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم دے دو, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور ڈونیشنز ابھی فی الحال ہم نہیں لے رہے. ڈونیشن آپ لینا چاہیں لیکن فی الحال مل نہیں ہے یا آپ نے لی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے. فاطمہ یہ بتائیے گا کہ جب یہ کام شروع ہوا, آپ چہرے سے بڑی معصوم سی ہیں, اور ویسے مجھے بھی گاؤں والے کہتے تھے آپ بڑے معصوم سے ہیں آپ. سو اس معصوم چہرے کے پیچھے فاطمہ جو ہے, کیا اس کو یقین تھا کہ فاطمہ اتنے کام کر جائے گی جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں؟ چلو جویریہ تو وہ ہے نا, پوری چیز کو لیڈ کر رہی ہے, کوالٹیز میں ہے, اور آپ کا کردار جو مجھے اس وقت دکھ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو کیسے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, اور جب ذمہ داری آپ کی اس میں آرگنائزیشن میں, کیا آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی؟ آئی تھنک ہر کسی کا اپنے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے, تو ایک پرپز آف لائف ڈھونڈنا بہت ضروری ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ پرپز آف لائف جب اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے ایسا پرپز آف لائف میں رکھنا چاہ رہی تھی جس سے مجھے کبھی یہ نہ ہو کہ یار یہ چیز ختم ہوگی, اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو میرا پرپز آف لائف ہمیشہ یہ تھا کہ کسی کی مدد کرنا, یا کسی کی مدد کی کسی طرح سے کر لینا. تو جب یہ RM کا آئیڈیا ہوا اور یہ اتنا آگے چلنا شروع ہو گیا, تو میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ توفیق دی. فاطمہ ایک اور چیز
تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں کہ پہلی بار جب آپ نے کسی بچے بھوکے کو کھانا کھلایا, کسی کو جیکٹ دی ہوگی, کسی کو کپڑے دی ہوگی, تو آپ کے اندر کیا خیال آ گیا, کیا کوئی تبدیلی آئی آپ کی زندگی میں, کیا یہ جو کام ہے, کام تو یہی ہے. میں چاہتا ہوں ایکسپیرینس آپ شیئر کریں, پھر میں جویریہ کو بھی نہیں بخشنے والا, اس سے میں سوال کرنے والا ہوں. گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ, کہ مطلب کہ میں کہاں ہوں اور لوگ کیا, اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے مسئلے ہیں لوگوں کی وہ خواہش بھی ہو سکتی ہے. کیا بات. تو آئی تھنک کہ میں بس اکثر کھڑی ہوتی تھی, مجھے رونا آتا تھا, لیکن آبویسلی ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو میں نہیں کر پاتی تھی. تو وہی کہ بس اللہ کا یعنی ایک سکون ملا اور آپ کو اچھا لگا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر رہی ہوں. یعنی یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. بالی ووڈ کے ایک ایکٹر ہیں, بڑے معروف ایکٹر ہیں, بڑی خوبصورت ان کی فلمیں بھی ہوتی ہیں, اکشے کمار. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاٹھ پوجا کرتے ہو, تو انہوں نے کہا جی پاٹھ پوجا تو ایک الگ بات ہے, میں جب صبح سے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کون آگے جو ہے وہ کوئی ضرورت مند ہے. جب میں ان کو تقریباً میرے جتنا بھی ہو سکے میں جب ان کو دیکھتا ہوں, وہ چہرے کی وہ مسکراہٹ, وہ ایکسپریشن, وہ میں بتا نہیں سکتا. اور پھر وہ ایکسپریشن جب میرے دل میں میری جب ان پہ نظر پڑتی ہے اور ایک سکون مجھے یہاں قلب میں ملتا ہے, شاید بہت سارے پاٹھ, بہت سارے نماز یا اس میں مجھے نہیں ملتا. کیونکہ انسانیت, کیونکہ سب سے پہلی بات میں چاہے اسلام کی بات کروں یا دیگر مذاہب کی, اس میں یہی بات ہے کہ آپ انسانیت, خلق خدا کی جو خلق ہے اس کی خدمت کرو, تو یہ کئی عبادتوں سے زیادہ ہے. تو میرے خیال میں جتنے بھی ہم دیکھیں, میں پرسوں ایک مولانا صاحب کو سن رہا تھا تو وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بے شک ان چیزوں کو سائڈ پر پہلے خدمت کر لینی چاہیے. تو جویریہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس ساری آرگنائزیشن جو ہے آپ جو چلا رہی ہیں, آپ ساری ٹیم مل کے چلا رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا فیلنگ تھی, کیونکہ آپ جہاں رہتی ہیں ظاہری بات ہے ایک ایسی سوسائٹی ہے, خوبصورت جگہ ہے, لیکن وہاں سے نکل کر پھر ایسی جگہوں میں جانا جہاں بہت ضرورت مند ہے, جن کو کھانے کا, جن کو پہننے کا, جن کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں کہ کوئی آئے ان کی مدد کرے. تو میں چاہتا ہوں اپنا ایکسپیرینس بھی تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کریں. میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. جیسے فاطمہ نے بتایا کہ شکر کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ آیا. ظاہر ہے جب میں ایسی بندی تھی کہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی, یہ چیز نہیں ملی, بٹ جب میں لوگوں میں گئی, میں نے لوگوں کے حالات دیکھے, تو میں وہاں ایک دفعہ ایسا تھا کہ میں اسٹک ہو گئی تھی کہ یار میں جس لائف کو گزار رہی ہوں وہ شاید اس کی خواہش ہے, مطلب وہ اس طرح کی لائف چاہتا ہے اور میں اس سے بھی بڑھ کر چاہ رہی ہوں. تو مطلب مجھے شکر کرنا چاہیے کہ یار میں جس حال میں بھی ہوں الحمدللہ, مطلب وہ ایک شکر والا ایلیمنٹ, اور صبر میرے اندر بہت آیا ہے مطلب وہاں پہ ایکسپیرینس کر کے. اور ایک ایکسپیرینس میں اس طرح شیئر کروں گی کہ جب ہم لوگوں نے ابھی فوڈ ATM کا لانچ کیا تو وہاں پہ ایک انکل تھے, اور میں نے انہیں بولا کہ انکل ہم لوگ اس طرح سیٹ اپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور 100 روپے میں کھانا ہے سفید پوش لوگوں کے لیے. آپ یقین کریں انہوں نے کچھ 4 دفعہ مجھ سے پوچھا, بیٹا 100 روپے میں ہے, بیٹا 100 روپے میں ہے, اینڈ آئی واز لائک جی انکل 100 روپے. کہتے جھوٹ تو نہیں بول رہی, نہیں انکل جھوٹ نہیں بول رہی, 100 روپے. بڑی خوبصورت تو وہ چیز ایک اچھا مجھے لگا کہ ان کے فیس پہ اسمائل آئی اور ایک ہوپ ان کو ملی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت کام. اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا, ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یقیناً کام اور جو کام ہو رہا ہے یقیناً ایک ایسا کام ہے جس کو آپ سب اپریشیٹ کریں گے, اور ہم بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جویریہ, ایک تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو آرگنائزیشن ہے, یعنی جو فاطمہ کی دوست بھاگتے بھاگتے پھولتا ہوا سانس, اس نے کہا کہ آئیڈیا ہے, اور آئیڈیا غائب نہ ہو جائے. آئیڈیا بڑا خوبصورت ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, تحریم کو, اور اللہ کرے کہ اس طرح کی سوچ ہر ایک انسان کی آئے اور وہ اس طریقے سے کام میں, اور آپ جیسے دوست بھی ان کو ملے کہ وہ پھر ہاتھ بھی بٹائیں, مذاق نہ بنائیں. آپ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, تھپکی دی اور کام میں ایکٹیو ہو گئے. کیا آپ کی آرگنائزیشن جو ہے, اس کا نام ہم نے ابھی تک نہیں مینشن کیا, کیا نام ہے اس کا, اور کون کون سے سیکٹر میں آپ لوگ صرف اسلام آباد میں کام کرتے ہیں اور راولپنڈی میں کام کرتے ہیں, یا کہیں ابھی آگے کی سوچ بھی ہے؟ اگر میں نام کی بات کروں تو یہ کیونکہ آئیڈیا تحریم کا تھا تو 2015 میں ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو مطلب ہمیں تھا کہ پھر ہم آنٹی کے نام پہ اسٹارٹ کریں. اچھا, ان کی والدہ کے نام پہ ہے, رخشندہ, بڑا خوبصورت نام ہے. اچھا, تو ان کے نام سے شروع ہوا. شروعات میں پھر آپ لوگوں نے کیا کیا کہ اب جو پیسے فاطمہ کے والد صاحب نے دیا, آپ کے والد صاحب دونوں کے حیات ہیں,
جی ہاں جی. اچھا چلو ماشاء اللہ اللہ ان کی زندگی دے. انہوں نے جب پیسے دیے تو آپ لوگوں کا آئیڈیا پہلے کیا تھا کہ یار ہاں کھانے پہ جائیں یا کسی کو سردی ہے یا گرمی ہے ان کو کپڑے دیں, ہم کیا کیا آئیڈیا ہے؟ پہلے ہم نے فوڈ سے اسٹارٹ کیا, فوڈ ڈرائیوز کی تھی ہم نے, کیونکہ فوڈ از بیسک نیڈ. اچھا لوگ کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے؟ واو. تو وہ والی چیز ہے کہ فوڈ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ فوڈ ڈرائیوز کرنا شروع کی, لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ہم راشن ڈرائیوز پہ آئے تو ہم نے راشن ڈرائیوز کی. پھر وہاں پہ ہمارے پاس تھا کہ جب ظاہر ہے راشن ڈرائیو جب ہم کر رہے تھے, جیسے فاطمہ نے مینشن کیا کہ رمضان میں ہم لوگ جاتے تھے, تو ہم لوگوں کے جب مسائل سنتے تھے تو وہاں پہ بہت سارے ایشوز تھے, جیسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو گئے, پھر بچوں کی فیسیں جو ہے وہ نہیں ادا کر پا رہے. ظاہر ہے جس گھر میں راشن نہیں ہے وہ اپنے بچے کو تعلیم کیسے دے گا, مطلب وہاں سے وہ سوچ بھی آئی. ہاں وہاں سے فاطمہ ایک طرف تو کھانے پینے کے حوالے سے آئی, تو اب ابا جو ہیں, ابا بولتے ہیں آپ نا؟ جی بابا. بابا نے جب پیسے دیے اور شروعات ہوئی تو جس طرح جویریہ فرما رہی ہیں کہ بھائی صاحب یہ دسترخوان وغیرہ پہ ہم آگے بڑھے, تو ابھی ابھی رائٹ ناؤ کن کن چیز آپ کے پاس ہے کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے خوراک کے ساتھ ساتھ؟ جس طرح اس نے کہا کہ میں چاہتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ بھائی صاحب ایجوکیشن یا فلاں سیکٹر میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. جیسا ہم نے بتایا تھا کہ راشن ڈرائیوز پہ ہم لوگ جاتے تھے, اکثر لوگوں کے ایجوکیشن کے بہت ایشوز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور میڈیکل ایشوز بھی کافی ہوتے تھے. میڈیکل ایشوز پہ بھی ہم نے تھوڑا سا کام کیا, جیسے ہم نے میڈیکل کیمپ ایک دفعہ کھولا تھا, اس میں ہم نے ہائر کیے تھے گائنیکالوجسٹ ہائر کی تھی, ہم نے سائیکالوجسٹ ہائر کیے تھے, ہم نے مینٹل ہیلتھ کا ریلیشن دیکھنا تھا کیونکہ ہماری فیلڈ بھی ہے, تو ٹو فزیکل ہیلتھ ہم نے یہ دیکھنا تھا. اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ ہم لوگ ساری خود بھی فیمیلز ہیں, تو فیمیلز کو بھی تھوڑا سا ہم نے زیادہ کیا تھا کہ ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں وغیرہ, بچوں کے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے مطلب سیشنز وغیرہ کیے؟ جی جی. اچھا گڈ, یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, زبردست. جویریہ, جو بات آتی ہے ایک تو تعلیم, دسترخوان, تو دسترخوان وغیرہ بھی کوئی بچھاتے ہیں, لگاتے ہیں, کہاں لگاتے ہیں؟ ہم نے دسترخوان لگایا تھا رمضان میں ہی, رمضان کے مہینے. جی رمضان کے مہینے میں. اگر جس طرح فاطمہ نے کہا کہ بیچ میں ہم نے گیپ لے لیا تھا, مطلب بالکل وہ ایک اسٹک ہو گئے تھے کیونکہ یونیورسٹی تھی, چیزیں تھیں, بٹ رمضان جو ابھی پچھلا رمضان گزرا اس نے ہمیں ایسا پوٹینشیل یا ایک ایسی چیز دی تھی کہ ہم لوگ بس ہم نے کہا اب رکنا نہیں ہے, اب اس کام کو کرنا ہے. کیونکہ جب ہمارا میٹ اپ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ تو ہم اور موٹیویٹ ہوتے تھے کہ یار یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے, مطلب وہ بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل سنتے ہوئے. تو ہم لوگوں نے جب دسترخوان لگایا تو مطلب لوگ آتے تھے, اور میں اگر آپ کو اپنا پروجیکٹ, ابھی جو ریسنٹ پروجیکٹ ہے جو زیادہ چل رہا ہے, تو فوڈ ATM ہے جو ہم نے 100 روپے میں کھانا دینا اسٹارٹ کیا. 100 روپے میں, یعنی اس مہنگائی کے دور میں 100 روپے پہ کھانا, اور یہ 100 روپے لگایا کیوں ہے یہ بھی تھوڑا سا واضح کریں. جب ہم دسترخوان لگاتے تھے تو وہاں پہ ایک آبزرویشن تھی کہ کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے, وہ لائک کہ ہم نہیں بیٹھنا پسند کرتے, جس کو ہم بلو کالر پیپل کہتے ہیں, جو سفید پوش ہے, اور اس طرح کا طبقہ میرے خیال سے ظاہر ہے وہ کمیونیکیٹ آپ کے ساتھ نہیں کر پاتا, تو وہ پھنس جاتے ہیں, مطلب کہ وہ نہیں کر سکتے, ان کی وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی, نہیں لگتا ہے, دل نہیں کرتا ہے, بھوکے رہ جائیں گے پر وہ کہیں گے نہیں. ہاں, تو ایگزیکٹلی ان کے لیے پھر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا کہ وہ 100 روپے میں دیں اور آ کے آرام سے اپنا کھانا لیں. بڑی خوبصورت بات, 100 روپے پہ. فاطمہ, بابا جی کے بارے میں, زندگی میں جب شروعات ہوئی تو 20 روپے سے لنگر کا سٹارٹ کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فری لنگر بانٹا جاتا ہے وہ گولڈن ٹیمپل امرتسر میں دن میں 2 لاکھ لوگ جو ہیں فری لنگر چھکتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ 100 روپے سے شروعات. اب کی طرف آتے ہیں, یہ 100 روپے جو ہے, یہ کانسیپٹ جو انہوں نے بتایا, ایک تو آپ لوگوں نے یہ شروعات کی, اس کے بعد اس میں کھانے میں آپ لوگ کیا کیا دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کا ڈفرینٹ مینیو ہوتا ہے. ہر ویک میں, جیسا منڈے ٹو فرائیڈے ہوتا ہے, کبھی ہمارا سبزی ہوتا ہے, پلاؤ ہوتا ہے, ماش کی دال ہوتی ہے, اس طرح کر کے. تو تحریم جو ہے نا, اس کا کیونکہ یہ بیسک آرگنائزیشن ہے, اس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس چیز میں. تو شی کیم اپ ود دس آئیڈیا. ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ میٹنگس کرتی تھی, ہم اپنے آئیڈیاز دیتے تھے اسے,
اور لیکن مین آئیڈیا تحریم کا ہے. اچھا, اور آئیڈیا تو تھا نا, ہاں وہ جی, بھاگتے بھاگتے جی جی, آئی, ہاں سانس جی, پورا ہوا اور جی جی, میرے پاس آئیڈیا ہے. اچھا فاطمہ, بڑا خوبصورت ٹائم. تحریم آپ کو بہت مس کیا, ہم تینوں نے مس کیا, یقیناً آپ کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں. اور فاطمہ اور جویریہ بارہا آپ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیا اتنا کمال کا ہے کہ آج وہ اپریشیٹ کر کے اور خود بھی اس کا حصہ ہے, تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ گفتگو کا. بہرحال آپ کو بھی دعوت دیں گے. وقت چونکہ ختم ہے, ایک دن ہمارا بھی وقت ختم ہو جائے گا, فرشتہ موت کا آ جائے گا, لیکن ابھی موت کا فرشتہ نہیں ہے, پروڈیوسر صاحب جو ہے موت کے فرشتے بنے, باہر ہاں کہتے ہیں بھائی سب ختم کرو, چھٹی لو, اشتہارات چلانے. کیا پیغام دیں گی جو دیکھنے والے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے؟ میرا یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ہے, یہاں نہیں ہو رہا, مطلب ہم پڑھیں یا کیا کریں, مطلب وہ ہوتا ہے. تو آپ چینج لا سکتے ہو اگر ہم ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو کے ان سب چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اٹس مین کہ آپ بھی کر سکتے ہو, آپ میں بھی وہ ابیلٹی ہے. تو آپ, میں کہتی ہوں کہ ہماری ڈائریکٹر, سوری میں دوبارہ ان کا ذکر کروں گی, کیونکہ وہ بہت انسپائر کرتی ہیں. وہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ سوسائٹی میں ہر قسم کا کنٹریبیوشن ہر بندہ دے, اگر آپ پانی بھی پلا رہے ہو نا, وہ بھی ایک کنٹریبیوشن. زبردست. فاطمہ کیا کہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی زیادہ تر جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس ڈگری لینی ہے, بس کلاس اٹینڈ کرنی ہے. آئی ووڈ سے کہ صرف یہاں تک نہیں ہوتا, ڈگری کو آپ اور بھی خوبصورت کر سکتے ہو جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو اور کوئی کام کرو. چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ کچھ بھی شروع کر سکتے ہو, چھوٹی سی چھوٹی مدد آپ کریں تو آپ کر سکتے ہیں. فاطمہ آپ کا بہت شکریہ, جویریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑا خوبصورت سیگمنٹ آپ دونوں کے ساتھ رہا اور بڑا خوبصورت پیغام جاتے جاتے انہوں نے دیا. اور یقیناً آپ چھوٹی سی چھوٹی ہیلپ کیوں نہ ہو, ظاہری بات ہے, جتنی بھی آپ کے اوقات ہے, جتنا بھی آپ کا بس چلتا ہے اتنی ہی کریں. آپ ہاتھ پیروں کی مدد کریں. یقین مانیں اس سے میرے خیال میں زندگی اگر اس طرح گزرے گی نا تو کمال کی گزر جائے گی. لوگ یاد کریں گے, 2 پل میں بیٹھے لوگ بھی لمحہ بہ لمحہ کسی نہ کسی محفل میں آپ کا ذکر ہوگا کہ ہاں یہ شخص بہت ہی خوبصورت انسان تھا, اس نے میری فلاں جگہ مشکل وقت میں مدد کی. تو مدد ضرور کیجیے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی صبح کو مختلف ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.